अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल सुहरवर्दी। सैलाब अपनी तबाहकारियां फैलाकर चल रहा है और 5 करोड़ के करीब पाकिस्तानी इससे मुतासर हैं। करोड़ों लोग सड़कों पर बैठे हैं, उन्हें खाना और टेंट हम अभी तक नहीं दे सके हैं। मोहताद अंदाजे के मुताबिक जो भी रिलीफ़ का काम हुआ है उससे कोई 10, 15, 20% लोगों तक ही रिलीफ़ पहुंच सका है। अभी 80% लोगों तक हम पहुंच नहीं सके हैं। फिर क्लाइमेट चेंज की भी बात की जाती है और कहा जाता है कि ऐसा तो शायद अब हर साल भी देख सकते हैं हम। तो हमारी कितनी तैयारी है? और वैसे कुछ सवाल ये भी है कि इस वक्त हमारी सियासी जमातें क्या कर रही हैं। रिलीफ़ की कुछ NGOs भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उनका नेटवर्क कितना मजबूत है। दो सियासी जमातें, जमात इस्लामी की अल-खिदमत और TLP का जो काम है वो इस दफ़ा काफ़ी नज़र आया है। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे जमात इस्लामी के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल अमीरुल अज़ीम साहब और TLP के मरकज़ी रहनुमा अल्लामा फ़ारूकुल हसन कादरी साहब। एक तो हम इन दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करेंगे कि इन्होंने रिलीफ़ वर्क किया है। वैसे तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने 5 अरब इकट्ठे करने की भी बात की है, लेकिन अभी उससे रिलीफ़ वर्क शुरू नहीं हुआ। अभी वो पैसे आए हैं या नहीं आए। प्रोग्राम के दौरान हम एक समाजी कारकुन से भी बात करेंगे, तो पहले बात शुरू करते हैं अमीरुल अज़ीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल अज़ीम। वालेकुम अस्सलाम। अमीरुल अज़ीम साहब, अल-खिदमत का पोस्टर तो जमाइमा ने भी ट्वीट कर दिया है। ये तो बड़ी तब्दीली नहीं आ गई है कि आपका पोस्टर जमाइमा ने भी ट्वीट कर दिया? नहीं, मेरा ख्याल है पहले भी ऐसा होता रहा है। हमेशा जो जमात की और अल-खिदमत की रज़ाकाराना खिदमात हैं उसे सब लोग ही अक्रॉस द बोर्ड और पूरी दुनिया में सराहा जाता है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। अलबत्ता जमाइमा पाकिस्तान के अंदर सियासी लिहाज से एक इस्तारा बन चुकी हुई हैं, इसलिए लोगों ने उसको इस तरह से महसूस किया है। वरना इससे पहले भी मतलब ये कि लोगों ने अल-खिदमत के काम की बात की है। कोई आप बता सकते हैं अब तक कितने पैसों का आप रिलीफ वर्क कर चुके हैं? देखिए, सबसे पहले जमात इस्लामी और अल-खिदमत ने मिलकर हर जगह पर रेस्क्यू का काम किया। उस वक्त तक पैसा उन तक पहुँचा ही नहीं था। यानी मुकामी लोग थे जिन्होंने लोगों को रेस्क्यू किया है, दरियाओं में से निकाला है। और जिस तरह से रेस्क्यू किया है ये पहले भी हम करते रहे। ये तजर्बाकार किस्म के लोग हैं, लेकिन पहले जो है वो लोगों तक ये तस्वीर नहीं पहुंचती थी। अब जब से ये कैमरे वाला मोबाइल हर एक के हाथ में आ गया तो लोगों ने देखा है कि दीर के अंदर या चतराल के अंदर या कालाम के अंदर या जनूबी पंजाब के अंदर लोग किस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। एक मस्जिद के जनाजे की चारपाई को उठाकर वो एक नौजवान, 2 भाई हैं जिन्होंने अपनी जान की परवाह करते हुए पूरी की फैमिली को जो है वो वहाँ से निकाला है। और लोग वो देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर वो चारपाई किस तरह से उलट पुलट हो रही है। किसी भी वक्त वो गिर सकती थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत जवान रखी। ये एक छोटी सी बात थी। इसी तरह से दरिया के अंदर जो है वो गाड़ी एक मतलब गिर चुकी हुई थी और उसको जो रेस्क्यू किया है हमारे साथियों ने और क्रेन लाकर फिर उसको निकाला है। 2 जिंदा जो है ना वो ख़वातीन वहाँ पर आई हैं। एक हॉस्पिटल में जाके फिर शहीद हो गई है। एक की जो है ना वहाँ से निकाला गया, उसका जो ख़ानदान का बुज़ुर्ग था उसका इंतकाल हुआ। लेकिन बहरहाल वो एक मौजज़ा है कि इतने घंटों से एक कार जो है वो यानी दरिया के अंदर डूबी हुई है और कोई नज़र नहीं आता था कि ये ज़िंदा निकाल लिया जाएंगे। इस तरह की और बहुत सारी मिसालें हैं। यानी कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो कैमरे की आंख ने महफूज कर ली और लोगों तक पहुँची, वो एक सिंबल है। तो बड़ा ऑपरेशन जो अल-खिदमत ने आगाज़ में ही किया है वो रेस्क्यू का है और उसके बाद फिर रिलीफ का काम शुरू हुआ है। और रिलीफ का काम, रेस्क्यू पे इतने पैसे नहीं लगे। जी जाहिर है, रेस्क्यू पे ह्यूमन एफर्ट लगा है, पैसे नहीं लगे। रेस्क्यू तो जो है ना वो हिम्मत का काम था। आपको जो कुछ भी मुयस्सर था और मुकामी तौर पर जो है वो हॉस्पिटलाइज लोगों को करना, पहुंचाना। और जो जमात के ब्लड बैंक है, डिस्पेंसरियां हैं, जो छोटे मोटे वहाँ पर हॉस्पिटल्स का एक निज़ाम है, ये जाल है, वहाँ तक पहुंचा देना, ये एक मुकामी था। उसके बाद फिर जो रिलीफ का काम है उसमें फिर कैंप लगे हैं, फिर लोग गए हैं और फिर अजनास रिलीफ का काम किया आपने? कोई 10 करोड़ का, 5 करोड़? नहीं, मेरा ख्याल है करोड़ तो बहुत पीछे रह गए हैं। मेरा ख्याल है कि अब तक 2 अरब का काम जो है वो अल-खिदमत के जरिए जो है ना वो हम कर चुके हैं पूरे मुल्क में। पूरे मुल्क के अंदर गूंज भी नजर आती है अल-खिदमत के काम की। इसका मतलब अगर 2 अरब का रिलीफ का काम किया जाए तो गूंज आ जाती है। जी जाहिर है, वो गूंज जो है वो मैंने पहले भी अर्ज किया है ना कि ये कैमरे वाला मोबाइल है। अब तो चूंकि हर जगह से चीज़ें जो है ना वो शेयर हो जाती हैं
اور یہ لوگ بھی ظاہر ہے بتاتے ہیں، اس میں ہر طرح کے تجربے موجود ہیں. مثلا ایک جگہ ایک رضاکار کسی کو ایک پیکٹ دے رہا ہے تو وہ کہتا ہے یار نہیں مجھے آدھا دے دو، وہ ایک فلاں آدمی بھی بیٹھا ہے اس کے پاس کچھ نہیں، آدھا اس کو دے دو. اچھا کہیں ایسا بھی ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ دو چیزیں جو ہے نا وہ وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو کوئی ملے گا کہ نہیں ملے گا. تو ہر طرح کے تجربات اس عرصے کے دوران ہم دیکھ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. علامہ فاروق الحسن قادری صاحب، ٹی ایل پی تو دھرنوں میں مہارت رکھتی تھی اور ہم نے ان کے دھرنوں کی مہارت تو بہت دیکھی. یہ ریلیف کی مہارت ہم پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں ان کی، یہ زیادہ بہتر کام نہیں دھرنوں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں بات کرنے کا موقع دیا اور ہمارا موقف جو ہے لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنے. دیکھیں جی، تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان، یا جسے آپ ٹی ایل پی کہیں، تحریک لبیک پاکستان، یہ جب سے بنی ہے اس وقت سے لے کے اب تک جب بھی نبی علیہ السلام کی امت پہ مشکل وقت آیا ہے یا جب پر یہ پہلا موقع ہے کہ آپ کا ریلیف کا کام سامنے آیا ہے. جی سامنے آیا. اصل میں ہوا یوں ہے کہ جب ہر طرف آپ دیکھیں گے اور ہر طرف آپ کو ٹی ایل پی نظر آئے گی، کراچی سے لے کے کالام تک، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر اس کے علاوہ جو سب سے بڑا ذریعہ آج کل ٹویٹر ہے، کہ جب ٹویٹر کے ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر جب بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ہر طرف یہی نظر آئیں گے، تو پھر ظاہر ہے. اور ٹی ایل پی کو جو ٹاپ ٹرینڈ پہ آنے میں بڑی مہارت ہے، آپ کا سوشل میڈیا بہت مضبوط ہے. ویسے اگر آپ کی طرف کے وساطت سے یہ میرا پیغام ایمان بالا تک پہنچے اور وہ ہمارے اکاؤنٹ سسپینڈ کرنا بند نہ کریں اور یہ جو جارحیت ہمارے خلاف ہو رہی ہے یہ نہ ہو، تو میرے خیال میں سوشل میڈیا ریلیف میں تو آپ کے کوئی اکاؤنٹ سسپینڈ نہیں ہوئے؟ بے شمار ہوئے ہیں. اس کی ڈیٹیل آپ کہیں گے تو آپ کو دوبارہ پیش کریں. بہرحال کتنا کہ ریلیف کا کام ٹی ایل پی نے کیا ہے؟ دیکھیں جی، میں اس پہ بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ کراچی سے خیبر تک کوئی 1.5 سے 2 ارب کے درمیان اگر تحریک نے کام کیا ہے تو وہ محسوس بھی ہوا ہے، اور اس کی آواز ہر طرف سے، چاہے وہ ہمارے حامی تھے یا ہمارے مخالف تھے، ہر طرف سے آواز آئی ہے کہ ٹی ایل پی نے کام کیا ہے. یہاں پہ جو سوال اصل اٹھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ میں 1 گھنٹے کے لیے بیٹھا اور میں نے 5 ارب کٹھے کر لیے، اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 130 ارب کٹھے کر لیے، تو ریئلٹی میں تو اگر 2 ارب بھی لگائے جائیں تو ملک میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بندہ خرچ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ صرف اور صرف اسی طرح خلائی باتیں کریں جس میں کہیں کہ 130 ارب آ گئے ہیں یا پھر اتنے پیسے آ گئے ہیں، وعدے وعیدیں، آیا کچھ نہیں دونوں طرف ابھی. پھر یہ تو ان کو سوچنا چاہیے نا کہ جو ابھی بھی ان کے گن گا رہے ہیں کہ آپ کو اگر 1 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر بھول گئے ہیں تو پھر تو آپ ان کے قصیدے وغیرہ پڑھیں. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے جیسے روح ایسے فرشتے، جس طرح کے ان کے لیڈر ہیں اسی طرح کے ان کے اعلان کرنے والے. اس کا مطلب ہے الخدمت نے بھی 2 ارب خرچے ہیں اور آپ بھی 1.5 سے 2 ارب کی بات کر رہے ہیں. جی جو پورے ملک میں ٹی ایل پی اور الخدمت کے کام کی گونج ہے، اگر یہ میں دونوں جماعتوں کا بھی جمع کر لوں تو عظیم صاحب 4 ارب کی بات کر رہا ہوں میں. اس سے زیادہ بھی لوگوں نے کیا ہوگا، ہمارے علاوہ بھی مقامی طور پہ کئی ایسی این جی اوز ٹھیک ہے، بڑے کام کرنے والی جماعتوں میں یہ 2 جماعتیں آئی ہیں جو ہے نا وہ کام کیا ہے. یہ تاجران کے لوگ بھی قافلے لے کر گئے ہیں، وہ ساز و سامان، وہ بہرحال ایک اس کو پرائس میں تو ہم اسے کنورٹ نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک لوگ مدد کر سکتے ہیں مقامی لوگوں نے بھی مدد. میں سیاسی جماعتوں میں بات کر رہا ہوں. ہاں ظاہر ہے کہ وہ تو اس وقت جو ہے نا وہ سب آپ کے سامنے ہے. علامہ صاحب کہتے ہیں لوگ اس دفعہ لوگوں نے دل نہیں کھولا اس طرح جس طرح کھول دینا چاہیے تھا اپنے بھائیوں کے لیے. آپ کو کوئی چندہ اکٹھا کرنے میں مشکل پیش آئی، آپ نے سڑکوں پر کیمپس لگائے ہیں، میں نے دیکھا ہے لاہور میں بھی، ادھر ادھر بھی. کیا ریشو آپ کو نظر آئی کہ سارا دن اگر ایک سڑک، مشہور سڑک پہ اور مصروف سڑک پر کیمپ رہے تو شام کو کتنے پیسے لوگ ڈونیٹ کر جاتے ہیں؟ ہمارے ہاں ہماری توقع سے بھی زیادہ ساتھی آئے ہیں کہ اگر ہم نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ اس کیمپ سے 1 یا 2 ٹرک سامان جو ہے ایک دن میں بنے گا، تو وہاں 10 سے 12 ٹرک جو ہیں ایک دن میں ایسا بھی ہوا ہے کہ مرکزی کیمپ سے ہم نے روانہ کیے ہیں. ہماری سوچ سے بھی زیادہ لوگوں نے تعاون کیا، لیکن لوگوں کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جن ہاتھوں میں ہم یہ چیز دے رہے ہیں وہ حقداروں تک پہنچا رہے ہیں. تو میرے خیال میں وہ مذہبی جماعتیں کہ جن کو کبھی بھی لائق التفات نہیں سمجھا گیا. میں یہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا، آپ دونوں سیاسی جماعتیں شاید ایک سیٹ نہ جیت سکیں، لیکن لوگوں کے آپ نے ریلیف میں دل ضرور جیتے ہیں. جی یقیناً جیتے ہیں، جی بالکل ہیں. اور کیوں جی ٹی ایل پی بھی شاید سیٹ نہ جیت سکے لیکن ریلیف کا کام نظر آیا. دیکھیں جی، سیٹیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ ایک سیٹ بھی نہ جیت سکیں، کہ ہمارے اس وقت بھی سندھ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ 3 ایم پی ایز موجود ہیں، اور اس کے علاوہ
ہماری جیتی ہوئی کئی سیٹیں، آپ کو بھی پتہ ہے ریسنٹلی کراچی کے اندر جو جس طرح 65 ووٹوں سے ہمیں ہرایا گیا. چلیں میں ریلیف پر زیادہ بات کروں گا، لیکن بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. بریک کے بعد یہی گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. امیر العظیم صاحب کہتے ہیں کہ 10% لوگوں تک ابھی ریلیف پہنچا ہے. مطلب سندھ والے کہہ رہے ہیں 10 لاکھ ٹینٹ شارٹ ہیں، پنجاب میں بھی کہہ رہے ہیں ٹینٹ شارٹ ہیں، بلوچستان میں وہ کہہ رہے ہیں علاقے ایسے ہیں جہاں پہنچا ہی نہیں جا سکتا. پھر آپ ابھی دیر سے آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں اوپر بحرین کلام سے اوپر لوگ پہنچ نہیں سکتے، ابھی راستہ ہی نہیں ہے تو ریلیف پہنچنا تو بہت مشکل ہے. یہ آپ ریلیف ہر جگہ پہنچ گیا ہے آج کی تاریخ تک یا نہیں؟ نہیں بالکل نہیں. میرا خیال ہے کہ 10-15% سے زیادہ ابھی تک نہیں پہنچا. جو آپ نے دیر کی بات کی، اوپر وہ جو ہے وہ کوہستان ہے، سب سے زیادہ بری تباہی وہاں پر آئی ہے. لیکن یہ ٹینٹ اور کھانا پینا بھی نہیں پہنچ سکا وہاں، کیونکہ ابھی تو کہہ رہے ہیں نا لوگوں کو 2 چیزیں چاہیے، ایک گھر نہیں رہے، ٹینٹ چاہیے اور ایک کھانا پینا چاہیے. دیکھیں بعض ایسے علاقے جیسے آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا، خود ہمیں بھی بڑی دقت اور مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہاں تک پہنچے. وہاں سڑکیں جو ہے نا وہ بالکل برباد ہو چکی ہوئی ہیں اور فاصلے بہت زیادہ ہیں، اور بعض ایسی بستیاں یا علاقے ہیں جو چاروں طرف سے گھری ہوئی ہیں اور بیچ میں جو ہے نا وہ متاثرین وہاں پر موجود ہے. تو یہ آپ کی بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ابھی ہر جگہ پر ہم نہیں پہنچ سکے. کیوں علامہ صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں ابھی ہر جگہ تک نہیں پہنچا جا سکا اور 80% لوگ ابھی ریلیف کے بغیر ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یا کوئی بھی ایک فلاحی تنظیم جو ہے وہ 100% جگہ کور نہیں کر سکتی، کہ اس کے لیے بہت سارے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ جب تک حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نہ ہو اس وقت تک یہ پاسبل نہیں ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ صرف یہ چیز نہیں ہے کہ انسانوں کو رہنے کے لیے وہاں پہ ٹینٹ درکار ہیں یا ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز درکار ہے، یا وہ بیمار ہیں تو ان کے لیے ادویات کی ضرورت ہے، ان کے جانور ہیں، ان جانداروں کے لیے چارہ چاہیے، اور اگر وہ بیمار ہیں، وبائی امراض وہاں سے پھوٹ رہے ہیں، اس کے لیے چیزیں چاہیے. ہم نے اپنی طرف سے بے انتہا کوشش کی ہے. یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں ٹن جو ہے چارہ الگ سے بھیجا گیا، سیلج کہیں اس کو، توڑی کہیں، یا پھر بنڈا وغیرہ، جو کچھ ہم کر سکتے تھے ان کے جانوروں کے لیے بھی بھیجا ہے. کہتے ہیں جانور بہہ بھی بہت گیا، آپ کے لوگوں نے جانور کھلے چھوڑ دیے، اللہ کے حوالے کر دیے. دیکھیں جی یہ تو جو ہے اعداد و شمار یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن سر دست اگر دیکھا جائے تو کم از کم 30 سے 40% جو ہے وہ جانوروں کا نقصان ہوا ہے، یا تو وہ بہہ گئے ہیں وہ یا بیماریوں کا شکار ہو گئے. آپ کا خیال ہے 50-60% جانور بچ گئے. اور اس وقت ان کا جو ہے ان جانوروں کا چارہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. عظیم صاحب آپ کے الخدمت کو یہ آیا ہے کہ جانور جو بچ گئے ہیں ان کے چارے کا ایشو ہے؟ یہ نہیں بالکل ہے، ظاہر ہے، یعنی انسانوں کے لیے بھی، کیونکہ یہ ایشو پہلے ہائی لائٹ نہیں ہوا ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ اگر آپ ہمارا سوشل میڈیا بھی دیکھیں تو یہ اپیلیں جو ہیں، مطلب میں مین سٹریم میڈیا کی بات کر رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ابھی تو اور بھی چیزیں آئیں گی نا. جب انسان ڈوب رہے ہوں تو جانوروں کی بات تو اس طرح سے نہیں کی جاتی نا. لیکن یہ کہ ہم لوگ تو سب جانتے ہیں آپ کی فصلات تباہ ہو گئی ہوئی ہیں. آپ کا پیاز، ٹماٹر، مرچ، یہ آپ کی جو پھٹی ہے یہ تو بالکل ختم ہو کر رہ گئی. خرید رہے ہیں یہ پہلے سے مہنگے مل رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور انتہائی تکلیف کی بات ہے خاص طور پہ وہ سرمایہ دار احباب جن کی فیکٹریز وغیرہ ہیں، کہ کم از کم اس موقع پہ تو کم از کم اللہ سے ڈریں، اور جو وہ کر سکتے ہیں کم از کم لوگوں کو ریلیف دیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یا اس سے ملتی جلتی کو پرانے ریٹوں سے مہنگے کیے ہیں انہوں نے ٹینٹ، بالکل مہنگے کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا کہہ سکتے ہیں جی، وہ بس آئیں بائیں شائیں ہوتا ہے. اس کا کیا ہے، لالچ کا کیا جواب دے سکتے ہیں آپ؟ جب ایک بندے کے اندر احساس ہی مر جائے تو آپ اس کو جتنی مرضی دلیلیں دیے جائیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ اس میں کئی مخیر حضرات ہیں جو انہوں نے پھر اپنی طرف سے یہ کہ اس میں جتنا خرچہ آتا ہے تو آدھا ہم اپنی طرف ڈال لیتے ہیں اور آدھا جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے کر کے ذرا قدرے ہمیں ریلیف مل جاتے ہیں ان کو خریدنے میں. عظیم صاحب چندہ دینے والوں میں امیر لوگ، مڈل کلاس، عام آدمی زیادہ ہے، یا پاکستان کا امیر اور اشرافیہ بھی چندہ ڈونیٹ کر رہا ہے؟ میرا خیال ہے ہر شعبہ زندگی سے لوگ عطیات دے رہے ہیں. بڑا مطلب یہ کہ کروڑ روپیہ بھی لا کر وہ پیش کر دیتے ہیں، اور جس کی جیب میں چند کروڑ روپے کوئی رقم نہیں ہے، لوگ اربوں پتی ہیں. نہیں لیکن یہ کہ وہ تو ٹھیک ہے، کروڑ روپے کا گھر نہیں آتا وہ بہرحال مطلب 1 کروڑ بھی آج کے دور میں ایک ریلیف کے لیے بہرحال ایک رقم ہے.
آپ نے ظاہر ہے کسی کو گھر بنا کے تو نہیں دینا. اس وقت تو ضرورت یہ ہے کہ آپ انہیں آٹا دال 5 کروڑ لوگ اور شکر اور چینی, تو پھر جذبہ اثار تو زیادہ ہونا چاہیے. سعد رضوی صاحب بھی ریلیف میں گئے ہیں کافی جگہوں پر. جی, انہوں نے تقریباً 1 ہفتہ مسلسل سارے علاقے کا وزٹ کیا ہے, خود وہاں پہ شب و روز گزارے ہیں, انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو وہ کر سکتے تھے وہ کیا ہے, اور کروڑوں روپیہ وہاں ساری سیاسی قیادت کو سیلاب زدہ علاقوں میں جانا چاہیے, بالکل اور جانا وہاں رہنا چاہیے. ناظرین, بہت سے نوجوانوں نے, بہت سے لوگوں نے اپنے طور پر, انفرادی طور پر بھی ریلیف کا بہت کام کیا ہے. عدیان صادق بھی ان میں سے ایک ہیں جنہوں نے ریلیف کا کام اپنے طور پر بہت کیا ہے. ایک بزنس مین ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. عدیان, آپ کافی دن جنوبی پنجاب رہ کر آئے ہیں, کیا دیکھا اور کتنا ریلیف کا کام آپ نے وہاں کیا ہے؟ السلام مزمل بھائی, میں کوئی سنڈے کو وہاں پہ گیا تھا اور میں 5 دن وہاں پہ رہا ہوں. اور میں نے بیسکلی یہ جب سارا ڈیزاسٹر ہوا ہے تو میں لاہور آؤٹ ڈور ایڈورٹائزنگ ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ بھی ہوں, تو میں نے اپنی ایسوسیشن کو انوالو کیا اور ہم نے فوراً جو ہے اس کے اوپر ایک پلان کیا. اور پھر میں نے سندر فاؤنڈیشن میں بات کی, ان سے میں نے ڈاکٹرز کے لیے ریکویسٹ کی, کیونکہ ہم وہاں پہ جو امیڈیٹ ریلیف تھا وہ ہمیں لے کے جانا تھا, جو آپ کا راشن اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اور میں نے وہاں پہ پہلے 2 دن پہلے اپنی کس علاقے میں گئے ہیں آپ؟ سر, میں راجن پور میں, عاقل پور میں گیا ہوں, میں آسمی میں گیا ہوں, میں موزہ سوا میں گیا ہوں, میں ایک کچا کا ایریا ہے وہاں پہ گیا ہوں, میں پٹھان پل پہ گیا ہوں, میں پورٹ مٹھن میں گیا ہوں. میں نے کچھ 8-10 لوکیشنز پہ میں گیا ہوں. اور ڈیلی بیسس پہ ہم اپنا ایک میڈیکل کیمپ لگاتے تھے, کیونکہ وہ تقریباً کچھ 6 گھنٹے ہمارا چلتا تھا. اور جو راشن کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ ہم دن میں 2 لوکیشنز پہ کرتے تھے. اور ہم نے ڈیلی بیسس پہ کوئی 200 کے قریب جو ہے پیشنٹس کو وہاں پہ ٹریٹ کیا ہے. اس کے بعد صبح 11-12 بجے ہم کوئی 500 لوگوں کو کوک فوڈ دیتے تھے, اور شام کو 5 بجے 500 لوگوں کو کوک فوڈ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اور اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پہ ہم کوئی 300 سے 400 پیکڈ راشن تھے جو ہمیں جلال سنز نے پیک کر کے دیے تھے, ہم وہ وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اس کے ساتھ ایک اور ہماری فاؤنڈیشن تھی, المرا فاؤنڈیشن, اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی سپورٹ دی ہے. اور انہوں نے بھی ہمیں بڑی بالکل کلیئر کہا کہ دھیان آپ کو وہاں پہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا بچہ ملے جو یتیم ہو گیا اور اس کے پیرنٹس نہیں ہو, اور یہ بیسیکلی یتیم بچوں کی کفالت وغیرہ کرتے ہیں, تو آپ ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, ہم ان کو لاہور لے کے آئیں گے. آپ یقین کریں, ہم ان ایریاز میں گئے ہیں جہاں پہ کل 10واں دن تھا, کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا, کوئی بھی نہیں. میں آپ کو ایک کچے کا ایریا جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس کا نام تھا نور پور. وہاں پہ سارے بلوچ لوگ آئے ہوئے تھے اور ان کے پہاڑوں کی طرف پانی آ گیا تھا, وہ آگے خشک جگہ پہ آئے. سر آپ دیکھیے, یقین کریں کہ مطلب اتنا دل دکھا, اتنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. 10 دن سے وہ فلڈ کا پانی پی رہے تھے وہاں پہ. میں نے لوکل گورنمنٹ کو بھی بتایا. پہلے ہم لوگ تھے جو وہاں پہ گئے ہیں, ہم نے ان کو پانی دیا ہے, ہم نے ان کو راشن دیا ہے, ہم نے پھر ان کو جو چاول لے کے گئے تھے, ہم ڈیلی بیسس پہ چکن بریانی بنا رہے تھے, ہم نے وہ ان کو بانٹی ہے. ہم نے پھر ایک اور سب سے بڑا ایشو کیا تھا سر, وہاں پہ پانی کھڑا ہوا تھا تو وہاں پہ بہت زیادہ مچھر تھے. ہم نے پھر ماسکیٹوز جو نیٹ ہوتا ہے, ہم نے وہ ان کو بانٹا ہے. اور آپ یقین کریں, وہاں پہ جو 8-8 10-10 سال کے بچے تھے, جب ہم نے ان کو جوس بانٹا تو ان کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا چیز ہے, تو ہم نے ان کو بتایا یہ جوس ہے. وہ زندگی میں پہلی دفعہ جوس پی رہے تھے وہاں پہ. تو راشن وہاں پہ بہت زیادہ جا رہا ہے, چیزیں بہت جا رہی ہیں, جو ایریا جہاں پہ ایکسیس ہی نہیں ہے. آج صبح میں وہاں سے دوپہر کو 2 بجے نکلا ہوں, اور وہاں پہ ایک ایریا تھا, رجحان سے آگے تھا سر ایریا, وہاں پہ پانی تھا بہت زیادہ. ہم بوٹ پہ گئے ہیں, بوٹ کے بعد بوٹ پھنس گئی, کیونکہ جہاں پہ 3 فٹ کا پانی آ جاتا ہے وہاں پہ بوٹ نہیں چل سکتی ہے, اور وہاں پیدل چلتے ہیں. اور جب آپ پیدل چل رہے تھے, وہ زمین اتنی نرم تھی کہ آپ کے پاؤں دھس جاتے تھے بالکل جا کے نیچے. ایگزیکٹلی وہاں پہ بھی سر وہی چیز تھی. وہ کہتے ہیں آپ 11 دن کے بعد آپ پہلے لوگ آئے ہیں جنہوں نے آ کے ہمیں راشن دیا اور پانی دیا. لیکن پھر بھی وہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے, انہوں نے ہمیں بڑا سپورٹ دیا ہے. ڈیلی بیسس پہ آپ مجھے کمشنر صاحب کے آفس سے, ڈی سی صاحب کے آفس سے فون آتا تھا, آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ بتائیں. آرمی کی طرف سے مجھے روز فون آتا تھا. ایک ٹائم پہ انہوں نے ہمیں 4 بندے بھی دیے اپنے سیکیورٹی کے لیے, کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جب آپ راشن بانٹنا شروع کرتے ہیں تو ایک چھینا جھپٹی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ ساری. بہت شکریہ عدیان صادق ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے عدیان صادق کی گفتگو سنی. پروگرام میں ہم نے ٹی ایل پی کے علامہ صاحب سے بات کی, امیر العظیم صاحب الخدمت کی طرف سے ہمارے ساتھ تھے. جو بھی تنظیمیں اس وقت ریلیف کا کام کر رہی ہیں, ہمارے لیے وہ بہت معتبر ہیں. ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کیونکہ ابھی بھی سب مان رہے ہیں
کہ 10-15-20% لوگوں سے تک نہیں پہنچ سکے، اس سے 80% لوگ ایسے ہیں جن تک ہم یہ ریلیف نہیں لے کے جا سکے ہیں۔ عدیان نے بھی یہ بات کی ہے، امیر العظیم صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، علامہ صاحب نے بھی یہی بات کی ہے، لہذا لوگوں کو مزید ابھی اپنا جذبہ دکھانا ہوگا۔ ہم 80% لوگوں تک ابھی ریلیف نہیں پہنچا سکے اور ابھی ان لوگوں نے اپنے گھر بنانے ہیں تو اور سارا ریلیف چلنا ہے، ایک لمبا سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے، اس لیے اپنے جذبے جوان رکھنے ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔